अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने हमारा एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर है जो कि बेस करता है डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक द एमरजेंस ऑफ इस्लाम पे। आज हम उनके सेकंड लेक्चर जो कि द एमरजेंस ऑफ इस्लाम में लिखे हैं, ये बेसिकली एक उनके लेक्चर्स का मजमूआ, तो उनका जो सेकंड लेक्चर है उसका हम एनालिसिस करेंगे। सेकंड लेक्चर जो है वो डॉक्टर हमीदुल्लाह उसमें जो टॉपिक लेते हैं वो है हिस्ट्री ऑफ हदीस। इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ कुरान पढ़ा था लास्ट टाइम। सेकंड में हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ हदीस। हदीस कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका थोड़ा सा क्लियर करना बकौल डॉक्टर हमीदुल्लाह के हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मसलन हमें सबसे पहले तो ये क्लियर करना है कि हमारे इल्म का और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम के इल्म का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो तो वही है, यानी अल्लाह ताला का कलाम जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होता था और कुरान पाक की सूरत में, वही की सूरत में। तो अगर हम इसकी ऑथेंटिसिटी अगर हम डिटरमिन करें तो सबसे पहले नंबर पे कुरान पाक आता है। तो सबसे पहले कुरान, उसके बाद फिर दो ऐसे अल्फाज हैं जिनका थोड़ा सा समझना, जिनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। उसमें से एक लफ्ज़ है हदीस, दूसरा लफ्ज़ है सुन्नत। हदीस का मतलब है कि वो अल्फाज, वो बात जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कही हो, जो उनसे रिवायत की जाए कि उन्होंने ये बात कही, इतने लोगों के सामने, फ़लाँ के सामने, मेरे सामने उन्होंने ये बात की, उन्होंने ये अमल इस तरह से करने को कहा। अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई, आयात नाजिल हुई, सरकार दो आलम ने अपने सहाबा के सामने बैठ के तो उनके साथ शेयर किया, उनको आगे तबलीग की। ये तो हो गई एक अल्लाह ताला का कलाम, और जो बातें उन्होंने उस कलाम की रोशनी में फरमाई तो वो जो है वो हदीस कहलाती है। अच्छा, एक तीसरा वर्ड है जो कि कहलाता है सुन्नत या सुन्ना। तो सुन्नत क्या है? सुन्नत उसका प्रैक्टिकल शक्ल है, उसकी एक्शन है, यानी जो उन्होंने फरमाया ये तो ये एक बिल्कुल हकीकत है कि सरकार दो आलम का जो एक्शन थे, जो उनका करना था, जो उनके आमाल थे, या उन्होंने जो अपनी एक्शन से जो अपने सहाबा को या अपनी उम्मत को जो कुछ करके दिखाया, वो बाइनी ही वही था जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। तो बेसिकली क्या फ़र्क हुआ कि हदीस जो है वो उनके अल्फाज हैं और सुन्नत जो है वो उनका अमल है, जिस तरह से उन्होंने कोई काम किया। दो इसमें यानी आपके सामने एक हायरार्की आ गई, ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज की या सोर्सेज ऑफ नॉलेज की। इसके बाद एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं हदीस कुदसी। अब हदीस कुदसी में और बाकियों में क्या फ़र्क है? बास अहादीस ऐसी हैं कि जिसके अंदर सरकार दो आलम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, ये अल्लाह ताला का ये फरमान है, कि जिसमें अल्लाह ताला के फरमान को सरकार के फरमान के साथ जोड़ के तो लोगों के सामने पेश किया जाए, ये हदीस कुदसी है। ये एक सवाल भी इसी लेक्चर के एंड पे ऑडियंस में से किसी ने डॉक्टर हमीदुल्लाह से पूछा, तो उनका कहना ये है कि अगर अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई, अल्लाह ताला की कही हुई कोई बात सरकार दो आलम लोगों के सामने पेश करते हैं, लोगों को बताते हैं, और ये होता है कि तो फिर वही बात कुरान पाक में अगर लिख दी जाती तो उससे क्या हर्ज होता। तो उससे उनका एक लंबे आर्गूमेंट के बाद उन्होंने ऐसा माप ये किया कि शायद ये एक मकसद था कि कुरान पाक मुख्तसर, जामे, ज़्यादा तवालत ना हो, उसमें ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब से की, तो उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में अल्लाह ताला के फरमान से शुरू की, तो इसलिए उसको हदीस कुदसी कहते हैं। तो ये इनमें फ़र्क है, जो बेसिक फ़र्क हमें समझना। ये वो बातें हैं जो उन्होंने अपने लेक्चर में बताई। अब ये एक अगर बात की जाए कि सरकार दो आलम की ज़िंदगी में उनकी कही हुई या लिखी हुई बातों की कोई रवायत मौजूद है या नहीं है, तो ये नबूवत के चंद सालों के बाद ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम कबूल करना, और हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हिजरत हबशा होती है तो उनके नाम, उनके हाथ में ख़त पकड़ाया जाता है जो कि हबशा के बादशाह नजाशी के नाम था, जिसमें उनकी हॉस्पिटैलिटी की बात की गई थी। इसी तरह सराका बिन मालिक, जिसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब किया जब हिजरत फरमा रहे थे,
تو اونٹ پہ اس نے تعاقب کیا اس لالچ کے ساتھ کہ میں آپ کو گرفتار کروں، قریش کو پیش کروں اور انعام حاصل کروں، لیکن وہ بہرحال نہیں کر پایا اور وہ ناکام رہا اور بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو اس نے ایک سرکار دو عالم سے ایک یہ گزارش کی، ایک التجا کی کہ مجھے آپ لکھ کے دے دیں ایک امن نامہ معاف کرنے کا، اور وہ پھر بعد میں وہ امن نامہ ایسا ہو یا معافی نامہ ہو، تو وہ سرکار نے لکھ کے دیا اور پھر بعد میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ نہیں لکھے ہوئے کی روایت اسلام کے جو شروع کے ارلی جو پیریڈ اس میں آپ کو ملتی ہے۔ ہجرت مدینہ ہوتی ہے، ہجرت مدینہ کے بعد سرکار دو عالم مدینہ تشریف لے کے جاتے ہیں، مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک پوری ایک سٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ اب یہ ایک بڑا کمپریہنسو انہوں نے ٹاپک اس میں چھیڑا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس میں 3-4 بہت بڑے کام تھے کرنے والے جو سرکار دو عالم نے کیے۔ اس میں سب سے پہلا تو یہ تھا کہ جب مہاجرین وہاں پہنچے تو مہاجرین قسم پرسی کی حالت میں پہنچے، they were not having anything, they were without any bag and baggage and they were not having financial assistance، ان کی سارا مال و اسباب یا اپنی تمام جو پراپرٹی سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو، جو انصار مدینہ تھے، وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے ان کو بلایا اور مہاجرین کو ان کے حوالے کیا۔ ایک خوشحال خاندان کے حوالے، ایک تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیں کہ مفلوق الحال ایک خاندان کے حوالے کیا، اور ان کو یہ تلقین کی کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا آپ کوئی جاب کرتے ہیں، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، تو یہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو ایک خاندان کے اندر دوسرا خاندان شامل ہوا اور 2 خاندانوں نے مل کے کام کیا، اور پھر جیسے جیسے ان کی فائنینشیل حالت بہتر ہوتی چلی گئی تو اس میں ان کا حصہ ملنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک اتنا کمال ماڈل ہے اکانومی کو بہتر کرنے کا، ایک خوشحال بندے کے ساتھ، ایک خاندان کے ساتھ ایک مفلوق الحال خاندان کو ملا کے، تو چند سالوں میں مدینہ کے اندر کوئی مہاجر ایسا نہیں تھا جو غریب رہا ہو، بلکہ سب لوگ خوشحال ہو گئے۔ تو ایک تو یہ مواخات مدینہ کا، یہ بردرہڈ آف دا مسلمز آف مدینہ، یہ ایک بہت بڑا کمال ماڈل تھا جو انہوں نے اس وقت جس پہ فوکس کیا۔ ایک اور تھا ایک اتنا کمال ماڈل کہ جس کی جب ہم آج کے دور میں جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا ویژن کتنا براڈ تھا کہ جب وہاں پہنچے تو اس وقت بہت سارے قبائل کا مجموعہ تھا مدینہ، اس میں اوس اور خزرج یہ 2 قبائل تھے، مسلمانوں کے تھے، کچھ نان مسلمز بھی تھے، جوز بھی تھے، یہودی تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ جو مدینہ میں قبائل تھے ان کے اوپر باہر سے قبائل جو تھے وہ حملہ آور ہوتے تھے، اور کبھی ایک قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی تو جب ایک قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو دوسرا قبیلہ اس کی مدد کو نہیں آتا تھا، تو وہ بڑے انڈیفرنٹ ہو جاتے تھے، تو ایک ایک کر کے ان کو اس طرح سے مار پڑتی تھی۔ تو جب سرکار دو عالم وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک تجویز رکھی، سب کو بلایا، قبائل کو 10-12 کے قریب ایک روایت ہے، تو ان کو بلا کے یہ تجویز رکھی کہ کیوں نہ ہم ایک جوائنٹ ڈیفنس، ہم ایک سٹیٹ بنے اور اس میں سٹیٹ میں ہم سب ایک جوائنٹ ایک اپنا دفاع رکھیں کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہو تو ہم اس کا مل کر مقابلہ کریں، اس طرح ہم سب محفوظ رہیں گے۔ تو اس بات میں کہا یہ جاتا ہے کہ اکثر جو بلکہ ایک زیادہ تر جو تعداد تھی قبائل کی وہ راضی ہو گئے، اس طرح سے ایک بڑی مضبوط سٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ کمال بات یہ تھی کہ اس میں ایک ریاست کا کانسیپٹ تو تھا، لیکن تمام مذاہب کو یہ کہا گیا کہ ہر مذہب اپنی آزادی پہ ہوگا، کوئی کسی کے معاملات میں دخل نہیں دے گا، مذہبی آزادی ہوگی، سیاسی آزادی ہوگی، ہر بندہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے گا، لیکن جب آپ پہ آفت آئے گی تو سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ آج کی جو ہمارا نظام حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ، یا جس طرح سے ہم آج کل دیکھتے ہیں، تو یہ ایک اس کی طرف انڈیکیشن ہے کہ یہ سرکار دو عالم نے ایک انتظام کیا۔ ایک اور بڑا کمال جس کا ذکر ڈاکٹر حمید اللہ اپنے اس لیکچر میں بھی کرتے ہیں اور اپنے کویسچنز میں بھی کرتے ہیں کہ ان سے یہ کویسچن بھی پوچھا گیا، اور خیر انہوں نے لیکچر میں پہلے انہوں نے بتا دیا، ایک انشورنس کا کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا کہ جیسے اگر کسی کو کوئی غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا تھا یا جرم ہو جاتا تھا تو اس کی سزا بہت زیادہ ہوتی تھی، تو وہ بہت مالدار لوگ تو اس کو کمپنسیشن دے پاتے تھے لیکن عام آدمی نہیں دے پاتا تھا، تو پھر وہ قبیلے کی طرف سے ایک فنڈ یا کلیکٹیولی ایک انشورنس ٹائپ جو ایک انتظام تھا وہ انٹروڈیوس کروایا گیا۔ وہ پھر بڑھتا بڑھتا کافی ایک لارجر اسکیل تک گیا، تو یہ ایک انشورنس کا جو روایت ہے یہ بھی ہمیں وہاں سے ملتی ہے۔ تو یہ جو ایک ان کی آپ کہہ لیں کہ مدینہ میں آنے کے بعد
جو ایک مدینہ کی ریاست کو اسٹرینتھن کرنے کے ان کے چند ایک اقدامات تھے وہ قابل ذکر تھے۔ اب آتے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ لکھی کیسے گئیں، ان کی روایت کیا کہتی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک صحابی جن کا نام ترمذی شریف میں مینشن نہیں ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جو آپ باتیں فرماتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتی، تو باتیں دلچسپ ہیں اور عمل کرنے کے قابل ہیں، تو کیا اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کا کیا کریں، ہم ان کو یاد کر لیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا عربی میں کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کرو، یعنی کہ آپ اس کو لکھ لیا کرو۔ تو اس کے بعد سے پھر یہ ایک روایت چلتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک حضرت عمر بن العاص ینگ صحابی تھے، زبانیں جانتے تھے، بائبل پڑھنا جانتے تھے، اور سرکار نے ان کو بھی اجازت دی کہ وہ اپنی جو اس طرح کی، یہ ایک ہی وقت میں قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، بائبل بھی پڑھ لیتے تھے، تو ان کو یہ اجازت فرمائی کہ وہ یہ کام اپنا جاری رکھیں، یا یہ کہ ان کو زبانیں جاننے کا اور زبانوں میں مختلف زبانوں میں لکھنے کا جو ہے وہ اختیار یا جو اجازت ہے وہ سرکار نے فرمائی۔ ابو رافع ایک صحابی تھے، ان کا نام بھی آتا ہے۔ پھر سب سے بڑا جو نام ہے وہ احادیث میں سب سے زیادہ جو احادیث جن سے روایت ہیں وہ ہے حضرت انس بن مالک، جو 10 سال کے تھے، بچے تھے، اور ان کی والدہ نے یہ درخواست کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو آپ اپنی غلامی میں لے لیں، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر رہے۔ انہوں نے سرکار کی زندگی بڑی کلوزلی واچ کی، 24 گھنٹے یہ سرکار کے ساتھ تھے، تو انہوں نے بڑی کلوزلی جو ان کی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنی زندگی انہوں نے ترتیب دی، ان کی اپنی ایون گھریلو زندگی سے لے کے اور اپنے صحابہ کے ساتھ زندگی اور ان کی زندگی کے تقریباً تمام ڈائمینشنز کو بڑا کلوزلی واچ کر کے، تو جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے پھر لکھا بعد میں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت یہ بھی نام آتے ہیں سامنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافی ساری کلیکشنز کی ہیں، لکھی، اور اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ بعد میں ذکر کرتا ہوں کہ بعد میں منع بھی فرمایا گیا کہ اس میں یہ لوگ لکھتے تھے صحابہ کرام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تصحیح بھی کرواتے تھے، لکھ کے تو ان کو چیک کرواتے تھے، اور یہ ایک روایت چلتی رہی۔ ایک روایت یہ بھی ہے، ایک بڑی اسٹرانگ ٹریڈیشن یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم نے منع فرمایا لکھنے سے۔ اب اس روایت کو ماننے والے بھی کچھ لوگ بعد میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ اچھا، میں اس میں ایک چیز اور بتا دوں کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس میں بڑی ڈیٹیل میں بات، وہ خیر لینتھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو یہ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے پاس احادیث کے مجموعے تھے، ان کے ماننے والے بعد میں پھر انہوں نے احادیث کا علم اس طرح سے حاصل کیا کہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے احادیث کا علم لیا، یا حضرت زید بن ثابت سے لیا، یا حضرت انس بن مالک سے لیا، تو جو بہت سارے لوگ تھے وہ پھر ان کے جو شاگرد تھے ان سے آگے پڑھنے آتے تھے، کبھی وہ ایک کے پاس جاتے تھے پھر دوسرے کے پاس، تو پھر اس طرح سے لوگوں نے اپنا جو ہے احادیث کا علم جو ہے وہ حاصل کیا۔ ایک سوال ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا کیا رول تھا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی احادیث جو تھیں وہ محفوظ کیں اور ان سے روایت بھی ہیں، تو انہوں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کافی زیادہ انہوں نے باقاعدہ لکھنے کی تلقین کی اور انہوں نے احادیث کو لکھنے کا کام کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام سے بہت سوچا۔ ان کے دور میں یہ ایک آئیڈیا یہ آیا، ایک خیال یہ، ایک تجویز لائی گئی احادیث کو اکٹھا کرنے کی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو لیکن انہوں نے یہ اس بات پہ سوچا، ان کو شاید یہ ایک خدشہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ احادیث کی طرف زیادہ مائل ہو جائیں گے بنسبت قرآن کے، اور یہ بھی ایک خدشہ ان کو یہ تھا کہ شاید اس میں کوئی تحریف یا کوئی اختلاف کی وجہ سے شاید اس میں کوئی اوریجنل کانٹینٹ جو ہے وہ ٹیمپر نہ ہو جائے، تو یہ ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اس کے اگینسٹ سوچا۔ تو یہ خلفائے راشدین کا اس میں رول ہے۔ باقی یہ میں نے بڑے بڑے نام آپ کے سامنے لکھے ہیں، یہ سارے نیمز اور ان کا جو رول ہے یہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنے اس لیکچر میں ہسٹری آف حدیث میں مینشن کیا ہے۔ اس میں کچھ کویسچنز بھی ہیں، کچھ کویسچنز مائنر کویسچنز ہیں، کچھ بڑے کویسچنز ہیں۔ مثلا یہ کویسچن بہت ریلیونٹ ہے، آف کورس اس کا انہوں نے کوئی بہت کلیئر جواب تو نہیں دیا، لیکن جیسے کہ ایک کویسچن یہ پوچھا گیا کہ
فرقہ واریت کا کہ آپ اتنے سارے فرقے ہیں تو احادیث میں بھی تھوڑے سے اختلافات موجود ہیں، تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ آپ تمام تقریباً سب کچھ پڑھنے کے بعد جو اس کا کرکس ہے آپ اس پر عمل کریں۔ تو بہرحال کویسچنز جو ہیں وہ شارٹ کویسچنز ہیں اور کچھ لینتھی کویسچنز بھی ہیں، کویسچنز کی ریڈنگ آپ خود کر سکتے ہیں۔ میرا جو فوکس ہے ان لیکچرز میں وہ یہ ہوگا کہ جو اس کے جو میجر لیکچرز ہیں میں ان کے میجر پوائنٹس آپ تک آپ کے سامنے لے آؤں۔ سو دس واز آل اباؤٹ ہسٹری آف حدیث۔ یہ ان کا لیکچر نمبر 2 تھا۔ لیکچر نمبر 3 کے ساتھ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس لیکچر میں صرف اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔